जी नाज़रीन, यसु संग सवेरा के साथ सुंबुल नौरीन हाजिर है और आपको सलाम अर्ज़ करती है और कहती है जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं और भी खुशी का दिन है कि आज ही के दिन से हम अपने प्रोग्राम्स को आपकी नज़र कर रहे हैं, यानी अपने प्रोग्राम्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ज़रूर बरकत भी पाएंगे। और हमें आपके व्यूज़ भी चाहिए, आपकी राय भी चाहिए। इसके लिए आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आज चूँकि ख़ास दिन है आज़ादी के हवाले से और 70 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसमें बहुत सारे दुख और गम हमने मिलकर झेले हैं और आगे भी इसी तरह से खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटेंगे। आज हम हॉलैंड में बैठकर ये प्रोग्राम जब कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि हम कितना मिस कर रहे हैं पाकिस्तान की रौनकों को, लेकिन हम आपके साथ साथ हैं। और ख़ास तौर पर आज इस प्रोग्राम को तरतीब देने का मकसद ये है कि हम बाइबल की रूह से देखें कि आज़ादी क्या है और कैसी होनी चाहिए। इसके लिए हमने पास्टर साहब को मदऊ किया है, वो हमारे साथ हैं। बहुत जल्द हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज़ादी के बारे में बात करें और इस सालगिरह में खुशियों को दोबाला करते हुए आगे बढ़ें, आइए सब मिलकर कौमी तराना देखते और सुनते हैं। जी नाज़रीन, आपने कौमी तराना देखा और सुना। वैसे तो हम हर रोज़ कौमी तराना सुनते हैं, जैसे स्कूल्स में, और वैसे भी हम देखते रहते हैं, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से जब हम इसे देखते हैं और सुनते हैं तो बहुत सारी बातों को दोबारा हम ज़हन नशीन करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या इसमें लिखा हुआ है। खुदावंद हम सबको तौफीक बख्शे। आइए मैं आपका तारुफ़ करवाती हूँ आज के हमारे पास्टर साहब से। पास्टर जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है पास्टर परवेज़ इकबाल साहब। पास्टर जी, हम आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं इस ख़ास मौके पर। आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं यसु संग सवेरा में, और BTL की पूरी टीम की जानिब से और अपनी जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहना चाहती हूँ। शुक्रिया। आपको कैसा लगा हमारे पास आके? ऑनेस्टली मुझे ये मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ है कि आज आप BTL का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और BTL के आगाज़ का ये इफ्तिताही प्रोग्राम मेरे हिस्से में आया। इट्स रियली एन प्रिविलेज। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये खुदावंद की मर्ज़ी है और हम तो ये चाहते हैं कि आपके साथ जितने भी त्यौहार होते हैं हमारे मज़हबी हवाले से, हमारे कौमी हवाले से, वो सारे त्यौहार हम आपके साथ रिकॉर्ड किया करें, अगर आप विलिंग हैं तो। मैं हाज़िर हूँ, ये खुदावंद का काम है। मैं कौन होता हूँ यस करने वाला, बस जो वो लेगा मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, अच्छी तो उसी बात का है। फ़ज़ल है। हाँ जी, बिल्कुल, खुदावंद की मर्ज़ी से ही पॉसिबल है और हम ज़रूर, खुदावंद ने चाहा तो ऐसा ही करेंगे। और मैं चाहती हूँ, बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, लेकिन शायद बहुत सारे ना भी जानते हों, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा तारुफ़ जितना मैं जानती हूँ आपके बारे में,
آپ بہت اچھے خادم بھی ہیں خداوند کے، لیکن آپ میں شاعرانہ جو ہے وہ خوبیاں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا تعارف لوگوں سے اپنا کروا دیں کہ آپ کو خداوند نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں تو بڑا اچھا لگے گا. ہاں، پہلے تو جی میں اپنی طرف سے، اپنے گھرانے کی طرف سے، اپنے چرچ کلیسیا کی طرف سے پوری پاکستانی قوم کو 70ویں جشن آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی تھینک یو. بی ٹی ایل کو، آپ کی ساری ٹیم کو اس شاندار افتتاح پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. خداوند میں خدمت میں ہوں، بس وہ یہ وہی ہے، اسی کا فضل ہے، وہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو استعمال کرتا ہے. یہاں پر ہالینڈ میں میں پچھلے 12 سال سے ہوں، اور خداوند نے یہ ممکن کیا ہے کہ ہم اردو بیپٹسٹ چرچ ہالینڈ کے نام سے ہماری یہاں پر کلیسیا ہے، اور خداوند میں ہے، خداوند کی دلہن ہے، یقینی طور پر خوبصورت ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. پاکستان میں کوئٹہ سے ہوں، اور لکھنے لکھانے کی بات آپ نے کہی تو یہ خداوند کا فضل ہے. میرے پاپا وہ بھی لکھتے تھے. اچھا اچھا. ہماری فیملی میں میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں. اچھا اچھا. میری بڑی بہن ہیں، وہ بھی، ان کا بھی ادب سے تعلق ہے. وہ پاکستان میں اپنے خطے میں خداوند نے انہیں بڑا نام دے رکھا ہے خداوند کے جلال کے لیے. جی جی. اور میں بھی بس کوشش کرتا ہوں. میں ابھی تک تو یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ جی میں نے کوئی بڑا مارکہ مار لیا ہے. بس جب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں خداوند سے دعا کرتا ہوں، اور جو وہ عطا کرتا ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں. اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ تقریباً ہر موضوع پر، ہر موقع پر میں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. بالکل بالکل. 2012 میں میری مسیحی گیتوں اور غزلوں کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی ہے، پیراں تھلے لہراں کے نام سے. اور اس میں سارے پنجابی گیت ہیں؟ پنجابی اور اردو. اچھا. دونوں زبانوں میں ہیں. اس میں نے ماہیے کی صنف کو بھی متعارف کروایا ہے. اچھا اچھا. اور خداوند کا فضل ہے، میں نے دوسری کتاب کا مسودہ تیار ہے، زبور کے سرور کے نام سے. اچھا اچھا. تو دیکھیں خداوند کی کیا مرضی ہے. خداوند نے چاہا تو بہت جلد منظر عام پر ہوگی. بہت اچھی بات ہے. ایونٹ ایسا ہے، میں اس کو بڑا مختصر رکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ایونٹ کو دیں. بالکل بالکل. بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی کہ خداوند نے آپ کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ آپ کی انکساری ہے کہ آپ اتنی کتابیں لکھنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ مارکا نہیں مارا. ہمارے مسیحی کچھ بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت کام کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے، تو آپ سے آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کتنا بھی کام کر لیں ہمیں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سیکھتے رہنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتے رہنا چاہیے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی. تو خداوند آپ کو اور بھی زیادہ استعمال کرے اور اسی طرح استعمال کرتا رہے، اور ہم سب میں انکساری ہونا چاہیے. یہ مسیحی ہونے کے ناطے ہمارا شیوا ہے، ہونا چاہیے یہ. تو ہاں جی بالکل. تو آئیے اپنے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور ایک بڑا پیارا ملی نغمہ ایک ہمارے پرستار نے گایا ہے. خداوند کا پرستار ہے وہ، اور اس نے گایا ہے کہ میں تا پاکستان ہاں. مطلب کوئی منو ہندو آکھے، کوئی منو آکھے سکھ مسیحی، ہاں جی، لیکن میں تا سکھ مسیحی ہندو مسلمان جو بھی ہوں، میں پاکستان ہوں. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں، آپ کو اچھا لگے گا، اور ناظرین آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا. جی ضرور. کہندے مینوں سکھ مسیحی، کہندے مسلمان ہاں، کہندے مینوں سکھ مسیحی، کہندے مسلمان ہاں. میں تے پاکستان ہاں، میں تے پاکستان ہاں، میں تے پاکستان ہاں، میں تے پاکستان ہاں. کہندے مینوں سکھ مسیحی، کہندے مسلمان ہاں، کہندے مینوں سکھ مسیحی، کہندے مسلمان ہاں. میں تے پاکستان ہاں، میں تے پاکستان ہاں.
पाकिस्तान हाँ, मैं ते पाकिस्तान हाँ हो। ਮਜ਼ਬਜ਼ਾ ਤਾਨੂੰ ਬਸ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਚਾੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬਜ਼ਾ ਤਾਨੂੰ ਬਸ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਚਾੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ पाकिस्तान हाँ, मैं ते पाकिस्तान हाँ, मैं ते पाकिस्तान हाँ, मैं ते पाकिस्तान हाँ। ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਏ ਫਖਰ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਹਾਲ ਨਵਾਣਾ ਆਖੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰੀਏ ਨਿਹਾਲ ਨਵਾਣਾ ਆਖੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰੀਏ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ पाकिस्तान हाँ, मैं ते 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 पाकिस्तान हाँ। जी नाज़रीन, आपने नगमा देखा और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाया है और बड़ा अच्छा म्यूज़िक है और हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। हमें सबको जिनको खुदावंद ने गाने का तोड़ा दिया है ज़रूर मिली नगमे भी गाने चाहिए। और अच्छा है, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हमारे हैं गॉस्पेल सिंगर्स हैं उन्होंने ये मिली नगमे गाने की रस्म जो है वो कायम की है, तो बड़ी अच्छी बात है। आइए कलाम की तरफ बढ़ते हैं और पाश साहब कलाम में आगे बढ़ने से पहले हम अगर छोटी सी दुआ कर लें तो। हाँ जी ज़रूर। हम सब अपने सरों को खुदा उनकी पाक हज़ूरी में झुकाते हैं। रब्बुल फ़ाज आसमानी खुदा बाप, मैं शुक्र अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत मौके के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में हमें बख्शा है। रब्बुल फ़ाज खुदा मैं इकरार करता हूँ कि हम उनमें से अच्छे नहीं हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन ये आपका फ़ज़ल है, आपने ये मुमकिन किया है कि हम आज एक साथ हैं। हमारा यहाँ पर मिल बैठना आपको पसंद आए, आपके जलाल के लिए हो। अब जब हम कलाम में से सीखते हैं, खुदा पाक बख्श दें कि कलाम का ये बीज हर उस ज़मीन पर गिरे जहाँ से ये फलदार साबित हो, ना कि इसे चिड़ियाँ चुग लें या इसे पत्थर दबा लें, बल्कि मेरा ईमान है
کہ آج یہ پھلدار ثابت ہوگا. ہم سب کو بڑی برکت دیں اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے رہیں. مسیح یسوع کے مبارک اور میٹھے نام میں مانگ لیتا ہوں, آپ بخش دیجیے. آمین. آمین. شکریہ سسٹر جی. اس سالگرہ ہاں جی جشن آزادی میں شکر ادا کرتا ہوں ہاں جی کہ آج ہم اپنے خداوند میں ہو کر اپنے وطن عزیز کا 70واں جشن آزادی منا رہے ہیں. اور یہ یوں کہیں کہ اپنے وطن کی, جیسا آپ نے کہا کہ 70 برس کا ہو گیا ہے, یہ خداوند کا فضل ہے. پھر کہوں گا کہ یہ نہ ہمارے زور سے ہے, نہ ہماری طاقت سے ہے, نہ ہماری عقل سے ہے, نہ ہماری منصوبہ بندی سے ہے, بلکہ یہ سب خداوند کا فضل ہے. اور یہ سب ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ممکن کیا ہے. میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے رکھتا ہوں پولس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام, جی اس کے 5ویں باب کی 2 آیت. ہاں جی کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. ہاں جی پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. کلام مقدس کا پڑھا, سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. جی آمین. جشن آزادی یا آزادی کی بات کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے آج حوالے میں کہ ہمیں مسیح نے آزاد کیا ہے, اور اس لیے آزاد کیا ہے کہ ہم آزاد رہیں. اس لیے نہیں کہ دوبارہ سے پھر ہم غلامی کے جوئے میں اپنے آپ کو جوت دیں, پھر اس جوئے میں جت جائیں جہاں سے خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے. اور میں اس بات کا برملا اظہار کروں گا کہ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے, کیونکہ یہ ایک کسی فرد واحد کی سالگرہ نہیں ہے, یہ بلکہ 19 کروڑ عوام کی سالگرہ ہے, بالکل وطن عزیز کی سالگرہ ہے. اور اس کو ہم کس طرح سے مناتے ہیں؟ اس کو مناتے وقت ہماری زندگیوں میں, ہمارے روزمرہ کے معمول میں کلام مقدس کا, خدا کی حضوری کا کتنا عمل دخل ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑا جشن کا سما ہوتا ہے, چراغاں ہوتا ہے, بڑے جلوس اور بڑی ریلیز اور یہ وہ, لیکن جس چیز کو میں بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کلام مقدس یا عبادات کا اس میں حصہ نہیں رکھا جاتا, لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. ہمیں خداوند نے آزاد کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں, کیونکہ یہی ایک ایسا نذرانہ ہے جو ہم ایکسچینج میں دے سکتے ہیں ہمارے خدا کو. آزادی کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں سچ میں, ہماری پوری پاکستانی قوم کو, اس میں بھی شامل ہوں, ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہے. بالکل کوئی شک نہیں ہے. ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی. 2 چیزیں ہیں جس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک ہے معافی اور دوسری ہے آزادی. یہ دونوں خون بہائے بغیر نہیں ملتے. آزادی بھی قربانی کے بغیر نہیں ملتی, معافی بھی قربانی کے بغیر نہیں ملتی. اور مسیحی میں ہوتے ہوئے ہم ایمانداروں کے لیے یہ فخر کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں معافی بھی ملی اور ہمیں آزادی بھی ملی, اور یہ دونوں ہی ہمیں خون بہائے بغیر مل گئے. آزادی ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے دلائی, ان کا خون بہا, انہوں نے قربانیاں دی, اور وہ قربانیاں دی جن کے بارے میں اگر آج ہم ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس وطن عزیز کے لیے اتنا قربان ہو سکتے ہیں جو وہ کر گئے. ہاں جی, میں یہی پوچھنے والی تھی کہ خون تو بہا, آپ نے کہا کہ خون بہائے بغیر مل گئی, تو میں تھوڑا سرپرائز ہوئی کہ نہیں خون تو بہا, لیکن ہاں ہمارا تو نہیں بہا. ہمیں تو یہ ایک پلیٹ میں رکھا ہوا مل گیا, بالکل بالکل, اسی لیے تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. ہاں جی بالکل بالکل. اور معافی کی بات کریں تو معافی کے لیے, میری اور آپ کی معافی کے لیے ہمارے خداوند مسیح نے اپنا خون بہایا. ہاں جی, اس نے ہمیں آزاد کیا. اسی لیے تو وہ آج کلام میں لکھتا ہے کہ آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. ہم پھر سے اپنے گناہ گار زندگی میں نہ جائیں, پھر سے ہم انہی کاموں میں نہ جت جائیں
جو کہ ہمیں پھر سے غلام بناتے ہیں. ہم زر کے غلام نہ ہوں, ہم بہت ساری معاشرتی برائیوں کے غلام نہ ہو, کیونکہ خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے وطن عزیز کو کہ اس 70 سال میں ہم کہاں تھے, ہم آج کہاں ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارے لیے مجھے کم از کم اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ جہاں وطن عزیز کو ہونا چاہیے تھا وہاں ہم نہیں ہیں. ہم سے وطن عزیز کا ایک بازو ٹوٹا, اور اگر آج ہم ان کی معیشت کو اور ان کی بنگلہ دیش کی میں بات کر رہا ہوں جو پہلے ہمارا حصہ ہوا کرتا تھا, وہ ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوا, لیکن آج وہ معاشی طور پر ہم سے بہت آگے ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے, میں اس بات کو ضرور ایڈ کروں گا کہ ہالینڈ میں جتنی گارمنٹس ہیں, ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں, یہ ساری ڈھاکہ سے بن کے آتی ہیں. اگر آپ اس کا میڈ ان دیکھیں تو یہ بنگلہ دیش, وہ کہاں چلا گیا اور ہم کہاں ہیں. وطن عزیز کو ہمیں اسی طرح عزیز رکھنا ہے جتنا ہم اپنے لیے اپنے آپ کو عزیز رکھتے ہیں. پاشا صاحب بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ تھوڑی توجہ ضرور دلوائیے گا اس جانب بھی کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے یہ. ہاں, پاکستان کو ہم اون کریں, اسے اپنا سمجھیں. یہ کمی ہے بہت زیادہ. یہ ایک کمی ہے کہ ہم نے پاکستان تو کیا, پاکستان کی کسی چیز کو بھی کسی نے اون نہیں کیا, ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں تو 3 بڑی سالگرہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے. آج ہم وطن عزیز کی سالگرہ منا رہے ہیں, اور وہ تینوں سالگرہ میں قتل ہوا, انسانوں نے اپنی جان کھوئی. سب سے پہلی سالگرہ ہمیں کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی سالگرہ تھی. اس وقت فرعون کی سالگرہ تھی, وہ سالگرہ کا فنکشن تھا اور بڑا سیلیبریشن ہو رہی تھی, ناچ رنگ اور مینوشی اور سب کچھ تھا. تو اس میں ایک شخص کی جان گئی, اس کا سر قلم کر دیا گیا. بالکل, کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری نہیں تھی, وہاں پہ خلاف خدا کام ہو رہا تھا. دوسری سالگرہ ہمیں ملتی ہے, ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کا سر جب قلم کیا گیا تو ہیرودیاس کی بیٹی کے کہنے پر اس نے اس محفل میں ناچ کر وہ سر مانگا تھا. وہ فنکشن بھی ایک سالگرہ تھی. بالکل, وہ ہیرودیس بادشاہ کی سالگرہ تھی جس میں یہ ہوا. تو جب ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو شامل نہیں کرتے, ہم میں خوف خدا نہیں ہوتا, تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. بالکل, بڑی غور طلب بات ہے یہ, بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کلام میں اور آگے بڑھیں, ہم ایک اور نغمہ بہت خوبصورت ہے وہ سنتے ہیں, ہم سب کا پاکستان. That's great. ہاں جی, بہت اچھا سب نے مل کر گایا ہے, اور ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم سب دیکھیں اسے. جی. اس چمن کے پھولوں پر رنگو آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, کہکشاں کے یہ جالے, راہ گزر تمہارے ہیں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, زمین مقدس ہے, ماں کے پیار کی صورت, اس چمن میں تم سب ہو, برگو بار کی صورت, دیکھنا
चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माँओं की दुआएं हैं, रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माँओं की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान, 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 मेरा इनाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, 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 मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा इनाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। जब हमने खुदा का नाम लिया, उसने हमको इनाम दिया। मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। जी नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आपको ये नगमा बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये आज पहली दफ़ा नहीं आपने देखा होगा यकीनन, क्योंकि जिस दिन से ये नगमा इस टीम ने कौम को दिया है, उस दिन से ये नगमा बहुत पजीराई पा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने गाया। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो पूरी टीम को BTL की जानिब से भी हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं कि इसी तरह ये काम करते रहें। जी पास्टर साहब, मैं बहुत ही अच्छी गुफ्तगू जारी है, ज़रा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। हाँ जी, शुक्रिया। मैं जिक्र कर रहा था कि कलाम मुक़द्दस में जो सालगिरह मैंने 2 बयान की हैं। हाँ जी, एक और सालगिरह हमें पुराने अहदनामे में मिलती है कि जब अय्यूब के बेटे 7 बेटे और उसकी 3 बेटियां अपने बड़े भाई के घर खाना खा रहे थे और मैनोशी कर रहे थे। कलाम में ये लफ्ज़ लिखे हैं कि उस वक्त वो मैनोशी कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो उस वक्त भी इसका वाज़ेह कोई ज़िक्र नहीं है, कलाम मुक़द्दस में ये लफ्ज़ नहीं है, लेकिन यही है कि वो अपने बहन भाइयों में से एक सालगिरह की तकरीब चल रही थी और उसके बाद वो सब के सब वहाँ हलाक हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर खुदा के हज़ूरी का, खुदा के अहकाम का, खुदा के खौफ के मुतल्लिक़ कोई काम नहीं हो रहा था। आज हम अपने मुल्क को देखें, इसके गिरदोपेश पर नज़र दौड़ाएं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और एक ही वजह है
کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے اپنے مفادات کو سامنے رکھا ہوا ہے، اپنے جو ہمارے پریورٹیز ہیں ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ خدا کا ہماری زندگی میں، ہمارے ملک میں وہ عمل دخل نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اس لیے اس حوالے سے اگر ہے بھی تو زیادہ دکھاوا ہے، آنیسٹلی بالکل وہ دکھاوا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم دل سے اس کے ساتھ مخلص ہوں اور ہم اس کے ویسے ہی حکموں پر عمل کریں، کیونکہ کلام مقدس میں بڑا صاف لکھا ہے کہ پھر وہ ہمارے ملک کو، پھر وہ ہماری سرزمین کو برکت دے گا، پھر وہ ہمیں ساری برکتوں سے نوازے گا۔ آج اگر ہم اپنی برکتوں، بلا شبہ خدا کی برکتیں کبھی بھی نہیں رکتی، لیکن ہمارا کردار، ہماری نیت، ہمارے ارادے اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو آج بہت ضرورت ہے، میں اپنی پوری پاکستانی مسیحی قوم کو، پوری وطن عزیز کو، پاکستانی قوم کو، بلا رنگ و نسل، قوم و مذہب کہتا کہ اپنی زندگیوں میں خدا کو اہمیت دیں، اپنی زندگی میں خدا کے حکموں پر چلیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا رکاوٹ نہیں ہے کہ خدا کی کوئی برکتیں اس ملک سے رک جائیں، اور یہ ملک اس سرزمین میں کہیں بھی کسی طرح کسی نعمت سے کم نہیں۔ خدا نے آج بھی اس میں بڑے خزانے چھپا کر رکھے ہیں۔ بالکل کوئی شک نہیں، میں سمجھتی ہوں جو ملک ترقی یافتہ ہیں پاسٹر صاحب، ان سے کہیں زیادہ برکتیں اور نعمتیں ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ Indeed, yes. اور لیکن ہمیں شاید اس کی قدر نہیں ہے، یا ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں ہماری جا رہی، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ خداوند نے ہم پر کتنی بڑی رحمت کی ہوئی ہے، یہ ملک، یہ خطہ ہمیں دے کر، یہ حصہ جو ہمیں ملا ہے اس میں بہت کچھ ہے۔ بس وہی بات ہے کہ ہمیں مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، ہم بہت زیادہ نہیں، ہم صرف ہر شخص جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہے وہ اپنے آپ سے مخلص ہو جائے، اپنے کام سے مخلص ہو جائے، اپنی خدمت سے مخلص ہو جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ہاں جی، ابھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ دشمن بھی ایک بار اپنے ہتھیاروں کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ ہم وطن عزیز ارض پاک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ بات کو یوں سمیٹوں گا کہ وہ وطن عزیز ہے تو ہم ہیں، ہاں جی، بالکل، اس سے ہماری پہچان ہے۔ ہم نے اس کے لیے، اس کے وطن عزیز کے مفادات کو اہمیت دیں، تب ہی خداوند کی پاک مرضی پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں غلام رہنے کے لیے آزاد نہیں کیا، بہت اور وہ چاہتا ہے ہم اپنی خواہشوں کے غلام نہ ہو، ہم اپنی حسرتوں کے غلام نہ ہوں، ہم اپنے لالچ کے غلام نہ ہوں، جی، ہم کسی بیرونی طاقتوں کے غلام نہ ہو، بالکل، بلکہ ہم صرف خداوند میں آزاد ہو کر رہیں۔ ہمارا وطن کسی بھی طرح سے، کسی بھی برکت سے کم نہیں ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت ہی اچھا لگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آخری دعا کریں، میں چاہوں گی کہ میں آپ کی نظم دیکھ رہی تھی، بڑی پیاری نظم آپ نے لکھی ہے پاکستان کے حوالے سے، تو اسے ضرور ہمارے لیے پڑھیں۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ نظم۔ جی بہت شکریہ۔ یہ ایک دعا ہے جو میں نے میرے دل سے نکلتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ ضرور اثر سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے، وہ ضرور سنتا ہے۔ جی، عرض کیا ہے کہ فلک پہ چاند ستارے جب تک قائم میرا دیس رہے۔ کیا بات، فلک پہ چاند ستارے جب تک قائم میرا دیس رہے، عرض پاک میں پاک خدایا پیار کا ہی سندیس رہے۔ کیا بات، شکریہ جی۔ قوم مذہب کو بھول بھلا کر مل کے سب انسان رہیں، واہ، ایک دوجے میں جان ہو سب کی، ایک دوجے کی جان رہیں۔ قوم مذہب کو بھول بھلا کر مل کے سب انسان رہیں، ایک دوجے میں جان ہو سب کی، ایک دوجے کی جان رہیں۔ صاف شفاف ہوں ہاتھ اور چہرے، کوئی نہ بدلا بھیس رہے۔ کیا بات، فلک پہ چاند ستارے جب تک قائم میرا دیس رہے۔ کیا بات، شکریہ جی۔ برکھا بادل دھوپ اور بارش اپنے وقت پہ بھیج یہاں، شبنم کے قطروں سے ہر ایک فصل گل کو سینچ یہاں۔ واہ، برکھا بادل دھوپ اور بارش اپنے وقت پہ بھیج یہاں، شبنم کے قطروں سے ہر ایک
فصل گل کو سینچ یہاں، کوئی بھی مجبور اور مفلس جا کے نہ پردیس واہ رہے. واہ واہ، کیا بات ہے، شکریہ جی، بہت اچھے بہت اچھے. شکریہ جی. کوئی کوئی بھی بھی مجبور، مجبور اور مفلس جا کے نہ پردیس رہے، کیا بات. فلک پہ چاند ستارے جب تک تو قائم میرا دیس رہے. ہاں جی، اس شعر سے ہم نے ان سب بہن بھائیوں کو یاد کر لیا جو ملک سے باہر دیار ہیں. غیر میں ہیں. ہاں، دیار غیر میں. کیا بات، بہت اچھے. اور جی اگلی آرزو ہے کہ سبز ہلالی پرچم کی طرح لہرائیں کھیت کھلیان صدا. واہ، سبز ہلالی پرچم کی طرح لہرائیں کھیت کھلیان صدا. پاک وطن پہچان ہماری، اس کی ہم پہچان صدا. کیا بات. شکریہ جی. پاک وطن پہچان ہماری، اس کی ہم پہچان صدا. نہ کوئی گمراہ کرے کسی کو، نہ کوئی باعث ٹھیس رہے. واہ 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 واہ، نہ کوئی گمراہ کرے کسی کو، نہ کوئی نہ کوئی باعث ٹھیس ٹھیس رہے. پاک وطن میں پاک خدایا، پیار کا ہی سندیش رہے. کیا بات. اور عرض کیا ہے کہ عزت غیرت ایک ہو سب کی، واہ، چادر چار دیواری ایک. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. شکریہ جی. عزت غیرت ایک ہو سب کی، چادر چار دیواری ایک. بنتے ہوا ہو شہروں میں بھی، سب کی راج دلاری ایک. کیا بات. بنتے ہوا ہو شہروں میں بھی، سب کی راج دلاری ایک. چرخا کات کے گاؤں کی ناری، ہاتھ سے بنتی کھیس رہے. واہ 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 واہ، کیا آپ نے سچویشن کریٹ کی ہے، بہت اچھی. شکریہ جی. چرخا کات کے گاؤں کی ناری، ہاں جی، ہاتھ سے بنتی کھیس رہے. واہ واہ. فلک پہ چاند ستارے جب تک قائم میرا دیس رہے. تیرے خوف اور حکم کی رائج، ہر سو یہاں تعلیم رہے. تیرے خوف اور حکم کی رائج، ہر سو یہاں تعلیم رہے. ہر ایک ضعیف جواں اور بچہ، عاجز اور حلیم رہے. واہ واہ، شکریہ. واہ واہ. ہر ایک ضعیف جواں اور بچہ، عاجز اور حلیم رہے. حاکم اور محکوم یہاں کا، خدمت خلق سے لیس رہے. بڑی اچھی دعا ہے، خدا کرے قبول ہو. بڑی آرزو ہے جی بڑی آرزو ہے کہ صحیح بات. حاکم اور محکوم یہاں کا، خدمت خدمت خلق سے خلق سے لیس رہے. کیا بات. فلک پہ چاند ستارے جب تک قائم قائم میرا دیس رہے. ہاں جی. اور توجہ چاہوں گا جی اس بند کے لیے میری کہ توجہ ہر شعر میں آپ کے ساتھ. شکریہ جی. خواہش جس کو حوروں کی، ہاں جی. اس طالب سے محفوظ تو رکھ. واہ، خواہش جس کو حوروں کی، اس طالب واہ سے واہ واہ. محفوظ تو رکھ. بری نظر اور بدنیت کو سرحد پار محفوظ تو رکھ. محدود تو رکھ. بری نظر اور بدنیت کو سرحد پار محدود تو رکھ. واہ واہ. کوسوں دور اس کی گلیوں سے سایہ خبیث خبیث رہے. کیا بات ہے. آمین. شکریہ جی. ہاں جی، شکریہ. بالکل. کوسوں دور اس کی گلیوں سے سایہ خبیث رہے. فلک پہ چاند ستارے جب تک قائم میرا دیس رہے. اور مکتا ہے کہ جی ادب تہذیب اور الفت میں بھی کوئی نہ اس کا ثانی ہو. واہ واہ. ادب تہذیب اور الفت میں بھی کوئی نہ اس کا ثانی ہو. آرزو اقبال ہے یارب، یہاں تیری ہی نگہبانی ہو. واہ ساگر میں موتی ہے جیسے، دھرتی پہ میرا دیس رہے. واہ. ساگر میں موتی ہے جیسے، دھرتی پہ میرا دیس رہے. فلک پہ چاند ستارے جب تک قائم میرا دیس رہے. بہت اچھے. عرض پاک پہ پاک خدایا، پیار کا ہی سندیش رہے. بہت اچھے. بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھا لگا. ویسے تو ہر شعر میں دعا ہے، آپ کی پوری نظم ایک دعا ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو اختتام تک لے کر جاتے ہیں. جی ضرور. مہربان آسمانی پتا، ایک دفعہ پھر آپ کے قدموں میں جھکتے ہیں، اپنے عرض پاک کو، اپنے وطن عزیز کو آج کے اس خاص دن کے موقع پر آپ کے پاک حضوری میں، آپ کے پاک اختیار میں، آپ کے پاک ہاتھوں میں، آپ کی نگاہ میں، آپ کے پروں تلے محفوظ کر دیتے ہیں. منت کرتے ہیں قدوس باپ، آپ ہمارے وطن کی حفاظت کریں. آپ ہمارے وطن کے ساتھ ہوں. وطن عزیز کو تمام دشمنی طاقتوں سے، دشمنی حملوں سے محفوظ رکھیں. شیطان اور اس کی چالیں منصوبے اس ملک سے دور رہیں، اور یہ ملک ایمان
محبت، پیار اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا رہے. ہمیں اس کی ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ مخلص رہنے کا خدا باپ شرف بخشیں، ہمت طاقت قوت دیں تاکہ ہم اس کے وفادار رہیں اور ہمیشہ اس وطن کے ساتھ اس وطن کی بقا کے لیے اپنا حصہ ملاتے رہیں. یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ وطن ہے تو اس زمین پر ہماری پہچان ہے. ہماری روحانی زندگی میں آپ ہمارے ساتھ ہوں، ہمیں اپنے سائے تلے اپنے ساتھ رکھیں. ہم بڑے ایمان کے ساتھ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے نجات دینے والے خداوند یسوع مسیح کے القادر نام میں. آمین آمین. پر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام کے لیے اور آپ نے وقت میں سے وقت دیا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ آتے رہیں گے. جی ضرور. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اور اس کلام کے وسیلے سے آپ سب نے بہت برکت پائی ہوگی. میں ایک خاص بات آپ سے اور شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا. ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اگر بہت ساری مشکلات ہیں بھی تو بھی وہ بہت زندہ دل ہیں اور خوش رہتے ہیں، اور خوش رہنے والوں میں سے تیسرا نمبر ہمارا بھی تھا، پاکستانی قوم کا. تو یہ بڑی کہنا چاہیے کہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ہم میں یہ جوش اور جذبہ کم نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے کہ آج کے کلام کو آپ نے سنا کہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان سے مخلص ہو جائیں، پاکستان کو اپنا جانیں. اور جب ہم کسی چیز کو اپنا جانتے ہیں نا تو پھر اس سے کسی بھی طرح کی کوئی ظلم نہیں اس پر کرتے، کوئی کوتاہی نہیں برتتے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے. آپ سب کو ایک دفعہ پھر جشن آزادی مبارک ہو، اور میں اور پاسٹر صاحب اور BTL کی پوری ٹیم آپ سب کو ان خوشیوں میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اور میں اپنی بیٹی کو بھی سالگرہ مبارک کہنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ آج ہی کے دن اس کی سالگرہ بھی ہے، اور آج ہی کے دن BTL کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کیونکہ آج ہی کا دن اس کی زندگی کا بھی پہلا دن ہے. تو بہت ساری مبارکبادیں ہیں، اور خداوند مناہل کو بہت لمبی عمر عطا کرے اور سدا جیتی رہے، خوشحال رہے، اور ہمارا ملک پاکستان بھی ہمیشہ شاد و آباد رہے، اور BTL بھی خداوند میں بڑھتا رہے. آپ سب کی دعاؤں کا انتظار ہے، متمنی ہے کہ آپ ضرور ہمیں اپنے جو بھی کامنٹس ہیں ان سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. اور ڈیٹیلز آپ کو جیسے کہ اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، آپ ضرور ہمیں کسی بھی ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہ کریں، ضرور لکھیں. کچھ لوگ لکھنے کے لیے نا ذرا سا سوچتے ہیں، تو ضرور لکھیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اینڈرائڈ موبائل ایپ جو ہے وہ بن چکی ہے. آپ صرف اپنے پلے اسٹور پر جا کے لکھیں گے BTL TV، تو آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنے موبائل میں بھی BTL کے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں. پاسٹر صاحب کی جانب سے، میری جانب سے اور BTL کی پوری ٹیم کی جانب سے ایک دفعہ پھر جشن آزادی مبارک ہو، اور خدا حافظ. God bless you all. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.